अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम स्पेशल के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, तालीम के बहुत सारे बुनियादी मकासद हैं। उनमें से एक मकसद ये है कि माशरे में किस तरह से अमन चैन की फ़िज़ा पैदा की जा सकती है। इस हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास प्रोग्राम है। नाज़रीन, बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो किसी ओहदे की वजह से नहीं जानी जाती, बल्कि वो अपने किरदार, अपने इखलास और अपनी खिदमत की वजह से उनको माशरे में जाना जाता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसी ही हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने तकरीबन 40-45 साल तक अदालत के ऐवानों में, अदल के ऐवानों में बहुत शानदार खिदमत सर अंजाम दी और अब बज़ाहिर रिटायरमेंट के बाद भी, अगरचे वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हकीकी मानों में वो रिटायर्ड इस तरह से नहीं हुए। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से उन्होंने अदल के ऐवानों में इंसाफ के परचम को सरबुलंद रखा 40-45 साल तक, उसी तरह से अब वो माशरे में अमन चैन फैलाने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है आओ सुलह करें। उस प्रोजेक्ट को जस्टिस साहब हेड कर रहे हैं। मेरी मुराद चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस इनवारुल हक साहब से है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया की तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हमें आज प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ। इसका आगाज़ तो मेरे दिल में शायद बहुत कदीम होगा, जब से मैंने इस प्रोफेशन में कदम रखा बतौर वकील सर 70s में। बाद में मैं जब जज बना तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो सोचता था वकालत में, कि ये जो मेरे सामने लोग अपने खानगी मामलात लेके आते हैं और मैं उनका केस अदालत में प्लीड करता हूँ, ये जज साहबान को इसको ज़रा किसी और ज़ाविये से देखना चाहिए और उनको चाहिए कि वो इन मामलात को, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को, वो बहुत टिपिकल और वो प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के एक बड़े की हैसियत से देखा करें। लेकिन मुझे अफसोस होता था कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लोग आते हैं कोर्ट में और अपने डिस्प्यूट्स लेके आते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती थी देख के कि कई कई साल तक बच्चियां जो हैं वो अपने एक तलाक हासिल करने के लिए अदालतों में आती हैं। उनके माँ बाप का दिया हुआ थोड़ा सा जहेज़ उन्होंने वापस लेना हो किसी शादी के टूट जाने की सूरत में, तो कई साल लग जाते हैं उनको लेते हुए। हक महर की वापसी जो है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और सबसे जो इसका अलमनाक पहलू होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, वो है बच्चों की तकसीम का। जब मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है, फिर वो बच्चों को बहुत बेरहमी से तकसीम करते हैं या तकसीम करना चाहते हैं। तो बतौर वकील मैं कोशिश करता था लोगों की उसको सुलह हो जाए, मान जाए हमारी बात, अदालत से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कई कई साल तक लोग अदालत वाली ऑप्शन में चलते रहते थे। अल्टीमेटली ये हुआ कि कुदरत ने मुझे खुद जज बना दिया और वहाँ जाके मुझे लगा कि ये जो जज साहबान हैं, ये तो शायद इस मेरी जो सोच है कि इनको इस तरह से करना चाहिए और इनको एक बड़े के रोल के तौर पे और एक सालस के रोल के तौर पे अपने आप को और इन पार्टीज़ को बिठा के को फैसला करना चाहिए, शायद ये हमारे सिस्टम में इसकी गुंजाइश ही नहीं। लॉ हमें परमिट ही नहीं करता उस तरह से, क्योंकि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो हमारी ट्रेनिंग करता है एडजुडिकेशन की, कि आपके पास मुकदमा आया है तो आप उसके साथ एक फ़ाइल भी है और उस फाइल में शहादतें हैं और उसमें बहुत ज़हीन वकला के दलाइल हैं और आपने उसके मुताबिक उसका फ़ैसला करना है। तो वहाँ पे जज जो है वो सिर्फ फ़ैसला करता है। मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि हम जो लोग अदालतों में जाते हैं, सारे लोग, खल्क़े खुदा अदालत में जाती है इस भरोसे और उम्मीद पे कि हम इंसाफ के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ जो जज बैठा है, जो उसके पास निज़ाम है, उसमें वो फ़ैसला तो दे सकता है, इंसाफ नहीं दे सकता। फ़ैसले का मतलब ये है कि उसने कुछ ना कुछ फ़ैसला तो करना है। दो फ़रीक़ैन के दरमियान जो डिस्प्यूट है उसका फ़ैसला करना है। लेकिन ये उसने जो फ़ैसला किया वो दुरुस्त है,
وہ قانونی کسوٹی پہ تو درست ہو سکتا ہے جی، لیکن کیا وہ اس کے جو دور اثرات ہیں جی وہ اس خاندان کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے کیا وہ کوئی مفید ہوں گے؟ جی تو یہاں پہ سارے معاملات، سارے مقدمات کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی لیجسلیشن کے، اپنے جو دیا ہوا طریقہ کار اور قوانین ہیں ان کے تابع کام کرتے ہیں۔ جی تو وہاں پہ جو مجھے تکلیف ہوئی بہت زیادہ، جو میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اپنے ہر انٹرویو میں، اپنی ہر ٹاک میں، کہ بچوں سے میں پوچھتا تھا کہ آپ کے جو ماں باپ لڑ رہے ہیں کورٹ میں، دونوں لینا چاہتے ہیں آپ کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ تو وہ بچے جو یہ جواب دیتے تھے ہم نے دونوں کے ساتھ جانا ہے، وہ بڑی اندھوناک صورتحال ہے، تکلیف دہ بات ہے۔ ایک جج کیا کرے؟ آپ میری جگہ بیٹھ کے سوچیں کہ ایک آدمی عدالت میں بیٹھا ہے اور ایک چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ، 9 سال کا، وہ اس کو بالکل فارغ کر دیتا ہے ایک فقرہ بول کے، وہ کہتا ہے میں نے دونوں کے ساتھ جانا ہے، اب نکالو اپنا قانون، کوئی کرو انصاف اس میں، مجھے دونوں کے ساتھ بھیجو۔ تو وہاں تھوڑا بہت تو جج کہہ سکتا ہے میاں بیوی سے کہ آپ صلح کر لیں، دیکھیں آپ کے بچے کیا کہتے ہیں، لیکن وہ جو ایک چین ہے پیچھے غصے کی اور اینگر کی اور انا کی، وہ ان کو صلح نہیں کرنے دیتی۔ تو وہاں سے پھر میں جب نکلا ہوں کورٹ سے 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے، تو پھر سے میں نے ایک یہ تہیہ کیا کہ میں اب یہ جو پہلو ہے عدالتی نظام کا، جس میں بچوں کے معاملات آتے ہیں، جس میں میاں بیوی کی زندگی اور مستقبل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان والدین کو جو بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، وہ والدین جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور وہ جو ہرٹ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پوتے پوتیاں اور ان کے نواسے نواسیاں ان سے چھین کے لے جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو مس کرنا شروع کرتے ہیں بڑھاپے میں۔ تو مجھے وہ سارا منظر نظر آتا تھا، روتے ہوئے چیختے ہوئے بچے عدالت سے باہر جاتے تھے ہمارے فیصلے کے نتیجے میں کہ نہیں، یہ بچہ باپ کے ساتھ چلا جائے، اس کی عمر ایسی ہے، اس کے کیریئر کا سوال ہے، اس کا باپ اچھے پیسے کماتا ہے، ماں پہلے ہی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کیسے پڑھائے گی اس کو، یہ ساری چیزیں سوچ کے جج ایک فیصلہ کرتا۔ لیکن وہ بچے کا جانا اور پھر ان ماں باپ کا نہ ماننا، یہ بہت تکلیف دہ بات تھی۔ تو جب میں نے اپنے ہائی کورٹ سے نکلنے کے وقت یہ اناؤنس کیا کہ میں یہاں سے تو ریٹائر ہو کے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کا برڈن کم کروں گا، تو میں نے اپنے ساتھی ججوں کے سامنے اور بار کے سامنے یہ پرومس کیا کہ میں ایک پیرلل نظام بنانے کی کوشش کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی میری پوزیشن ہے، جتنی میری اوقات ہے۔ اور وہ میں نے چھوٹا سا ایک آئیڈیا ڈیولپ کیا کہ میں کورٹس میں جاؤں، ان لوگوں کو اکٹھا کروں جو لڑ رہے ہیں، ان کو بٹھاؤں، انہیں کہوں یار یہ آپ غلط کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو آپ لوگ خود بیٹھ کے اپنے ڈسپیوٹ ریزالو کرو۔ پوری دنیا اے ڈی آر میں چلی گئی، پوری دنیا۔ ہم بہت کم ملک رہ گئے ہیں جو اے ڈی آر سے دور ہیں۔ اے ڈی آر کا مطلب ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، کہ آپ عدالت سے باہر بیٹھ کے اپنا فیصلہ کریں، آپ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ تو یہ جو میڈیشن کا اور آربیٹریشن وغیرہ کے سارے معاملات ہیں، ان کو ہم لوگوں نے ابھی نافذ نہیں کیا۔ تو مجھے بہت لگا کہ یہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے مجھے اپنی ایک فری سپورٹ پرووائڈ کی کہ جی آپ ہمیں بتائیں، ہم ان لوگوں کو اکٹھا کریں جو اس چیز کے ضرورت مند ہیں۔ تو بس وہاں سے پھر میں نے اس کو شروع کیا، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور اسی نام سے ہم چلا۔ کتنے سر تقریباً گھر ایسے ہیں جو آپ کی کوششوں سے اجڑنے سے بچ گئے؟ یار بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ان گھروں کو اپنے ہی بچوں کی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ معصوم بچے جب روتے ہیں اپنے ماں باپ سے بچھڑ کے، ماں سے یا باپ سے، تو میرا تو خیال ہے کہ ان کی آواز آسمانوں تک جاتی ہے۔ جی بہانہ بنتا ہے، اصل میں پرابلم جو ہے بہت بیسک ہے، گراس روٹ لیول پہ، وہ یہ ہے کہ ہم سارے انسان انا پرست ہیں، ہم ہار نہیں ماننا چاہتے، ہمارے درمیان ڈسپیوٹس ہیں ہی کوئی نہیں۔ اس وقت 3000 کیس ہیں میرے پاس، اور سارا تجزیہ کر کے دیکھا ہے، ساری زندگی کی وکالت اور بطور جج کا جو کیریئر ہے، کہ لوگ لڑتے ہیں اپنی انا کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی انا کو مینج کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنی انا کے حصار سے باہر نکل سکتے ہیں، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ قومیں بھی کوشش کرتی ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے 2 بڑی جنگیں دیکھی ہیں ہوتے ہوتے
لڑتے لڑتے لوگوں کو پیچھے جی۔ ہٹایا گیا ہے اور پھر بات مذاکرات پہ چلی گئی ہے۔ جی۔ تو یہ مذاکرات یہ قبیلے بھی کرتے ہیں، افراد کو بھی کرنے چاہیے۔ دنیا پوری میں افراد نے اب اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ امریکہ میں تقریباً 90% سے زائد کیس ADR میں چلے گئے، یورپ سارے میں بھی یہی پوزیشن ہے، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں یہی پوزیشن ہے۔ ہم ابھی تک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ADR کے قوانین میں کیوں نہیں لا رہے۔ تو سر کیا امر مانے ہے، کیوں نہیں گورنمنٹ اس طرف جا رہی؟ امر تو بہت سے معنی ہیں، اس میں ایک بڑا امر معنی یہ ہے کہ ہمارا جو الیکشن کا الیکٹورل کا سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا رول ہے میڈیشن کا۔ یہ جو امیدوار ہوتے ہیں یہ خاندانوں کی دشمنیاں اور مقدمے ختم کرا کے بھی ووٹ لیتے ہیں، اور یہ ایک ٹول ہوتا ہے الیکشنز میں کہ ہم آپ کی صلح کرا دیں گے، آپ ہمیں ووٹ دے دیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے بعض اوقات کہ ہماری لیجسلیشن اس معاملے میں اتنا سیریسلی اس کو نہیں دیکھتی، ورنہ ایک قانون بنانے کی بات ہے اور یہ سارے کے سارے کیس ختم ہو جائیں۔ یہ جو لاکھوں مقدمات عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، ان میں سے اکثریت تو میٹریمونیل ڈسپیوٹس کی ہے۔ جی۔ تو اس لیے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جو چیز آپ سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ آپ کو جتنا مرضی دباؤ میں لے آئے، آپ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، جی بالکل۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے جی بالکل۔ تو وہ لوگ زیادہ بدقسمت ہیں میرے جیسے درد مند، جن کو سمجھ آ جائے کہ ٹھیک تو ہو سکتی ہے صحیح۔ تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ سر اس کے خد و خال کیا ہوں گی؟ ADR سسٹم اگر ہم نافذ کرتے ہیں پاکستان میں جی تو جو عدالتیں ہوں گی اس میں کون لوگ ہوں گے جو جی اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ جو ADR ہے، اس میں جو سب سے زیادہ ہماری لٹیگیشن ہے، ہمارے پاکستان کی جو لٹیگیشن ہے، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ واضح اکثریت فیملی ڈسپیوٹس کی ہے، اس میں آپ کسی ایک میڈیٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کو اپنا ثالث مقرر کر لیتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں اسے کہ جی آپ ہماری مدد کریں، میڈیشن کریں، دونوں کی بات سنیں اور آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرتے وہ لوگ خود ہیں۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کو صرف مشورہ دیتا ہوں، ان کو میں اس کے نتائج و عواقب بتاتا ہوں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس میں کئی سال تک مقدمہ لڑنے کے بعد کیا ہوگا۔ میں لکھ کے مارکر سے سائن کر کے دیتا ہوں بچوں کو کہ آپ کا یہ مقدمہ ہے، آپ اس کو لڑیں گے، آپ کے اس پہ اتنے لاکھوں روپیہ خرچ آئے گا، آپ کا اس کے اوپر اتنے سال لگیں گے، اور پھر یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے تجربے کے مطابق اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو وہ جو سمجھدار ہیں وہ میری بات سن لیتے ہیں، تو پوچھتے ہیں پھر کیا کریں، تو میں کہتا ہوں میرے پاس بیٹھ جاؤ، اپنا غصہ گھر چھوڑ آؤ، نفرتیں گھر چھوڑ آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے آرام سے تحمل سے بات سنو۔ تو وہ ایک طرح سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید ایک ایگو مینیجر ہوں، کہ لوگوں کی جو ایگو ہے، جو انا ہے، اس کی مینجمنٹ میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور بہت ہی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ لوگ خود بھی اس بات سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنے کیے کا پتہ ہوتا ہے، اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن انا اس کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتی، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ سر ماشاءاللہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے آپ کا۔ تو عام طور پہ سر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز فری نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آر نو فری لنچز۔ تو اس حوالے سے شاید عوام کے ذہنوں میں ہوگا کہ شاید آس جو پروجیکٹ ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا آپ کا، جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشن کے کوئی موٹیوز ہیں، یا شاید کسی وقت آپ تقاضا کریں گے کہ جی اتنی فیس رکھ دیں، یا اینڈ پر جیسے رشتے کرانے والے بعض اوقات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگرچہ آپ نے بہت واضح کہا ہوا ہے، بار بار اپنے اسپیچز میں بھی، اپنے انٹرویوز میں بھی آپ نے فرمایا کہ بالکل کوئی ایک پینی بھی آپ چارج نہیں کرتے، تو اس حوالے سے سر آپ دوبارہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجئے تاکہ ان کے تسلی کے لیے کہ یہ بالکل فری پروجیکٹ ہے۔ دیکھیں، بطور ایک عام شہری کے، عام انسان کے، میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ میرا بہت سا وقت صرف یہ باور کرانے میں خرچ ہوتا ہے نئے آنے والوں کے ساتھ کہ یہ فری ہے۔ لوگ بیچارے یقین نہیں کرتے۔ کتنے لوگوں نے مجھے سٹاف نے بتایا، جی فون پہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس کو کیا ضرورت ہے ہم سے بات کریں، ہمارا تو واقف ہی نہیں ہے، یہ کوئی فراڈ ہے، یہ کوئی اسکیم ہے، ہم نہیں اس کا جواب دیتے آپ کو۔ تو یہ جو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہی نہیں رہے
اس طرح کی خدمات سر انجام دینے کے. تو میں تو برملا یہ کہتا ہوں، مجھے آپ لے جائیں کسی مسجد میں میرا پوڈ کاسٹ کریں، مجھ سے حلف لے کے پوڈ کاسٹ کریں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی فری نہیں کرتا. یہ مجھے حکومت پینشن دیتی ہے، میں صرف اس پینشن کو تنخواہ سمجھتا ہوں. یہ فرق ہے. کیونکہ جو آدمی پینشن لیتا ہے، جو بھی سرکاری ملازم پینشن پہ آتا ہے، اگر تو وہ کچھ کر سکتا ہے تو پینشن منو سلوا نہیں ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا، بہت خوب، وہ معذور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہا، جیسے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے وقت کے ساتھ، تو وہ ایک سٹیج ہے کہ آپ اپنی اس پینشن کو انجوائے کریں. لیکن اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، غریب ملک سے آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، اچھی خاصی پینشن ملتی ہے، مراحت ملتی ہیں آپ کو، اور آپ ان کے بدلے میں کچھ کر کے نہیں دے رہے اسی سماج کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کس طرح سے اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں؟ جس طرح سے تنخواہ حلال کرنا ضروری ہے، پینشن بھی حلال کرنا ضروری ہے. میرا ذاتی خیال ہے، باقی پینشنر سے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ بہت ضروری بات ہے. اگر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سماج کے لیے، تو آپ کو اس پینشن کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. چاہے آپ اپنی اسٹریٹ میں کسی بارش کے رکے ہوئے پانی کے آگے جو پڑا ہوا شپر ہے اس کو ہٹانا پڑے، آپ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے. میں اپنے طور پہ چونکہ بہت اس پہ سوچتا بھی ہوں، تو اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، ریٹائرڈ کولیگ سے، کہ آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، میں آپ کو کئی کام بتا سکتا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا، کچھ انرجی نہیں لگے گی زیادہ، لیکن آپ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خود کو نظر آئیں گے. اور یہ ڈیل دیکھیں نیچر کے ساتھ کتنی زبردست ہے کہ میں 70 سال کا آدمی ہوں اور میں کام کرتا ہوں، تو میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے فرسٹ کلاس ہوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی مجھے پرابلم نہیں محسوس ہوتی، چلتا پھرتا سر آپ کو. جی بس آپ دعا کیا کریں. سر آپ کی باتوں سے وہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں، ان کا ایک قول یاد آیا کہ جب ہم انسان سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے، اس کے حضور پیش ہوں گے، تو سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا ایک صوفی کے زبان میں کہ آپ کو جو زندگی دی تو آپ کیا کر کے آئے، اس زندگی میں کتنی صفائی کی اور کتنی گندگی پھیلائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر وہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے جو دسترس میں جو ایریا تھا اس کو کس حد تک آپ صاف کر سکے. تو یہی میرا سمجھتا ہوں سر ہمارا یہاں بھیجنے کا مقصد ہے رب تعالیٰ کا. سب کو کرنا جی. چاہیے. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، میں یہاں یہ بھی ایک عرض کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، کہ لوگ آ کے بہت انسسٹ کرتے ہیں، بعض بہت مخیر لوگ ہوتے ہیں، ان میں دل والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے اتنا بڑا کام ہمارا کر دیا، 4 بچے ہمارے اجڑے بیٹھے تھے، ہم علیحدہ علیحدہ کئی سالوں سے مقدمہ لڑ رہے تھے، آپ نے صلح کرا دی ہماری، اب ہمیں بتائیں ہم کچھ دیں آپ کو. تو وہ میں نے بھی فیس رکھی ہوئی ہے. وہ فیس یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کی صلح کرائیں اور ان کے کوائف آ کے مجھے بتائیں، زبردست، اور میں ان لوگوں کو فون کر کے ان کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے کہنے پہ صلح کی. تو یہ چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے، بہت سے لوگوں کے کرنے والا کام. اچھا سر، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ضرور. جی ناظرین، ویلکم بیک. سر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ زیادہ تر وجوہات جو ہوتی ہیں تنازعات کی، وہ صرف اور صرف غصہ، اینگر کو مینیج نہ کرنا اور اپنی نام نہاد انا کا پرچم بلند رکھنا، صرف یہ وجہ ہوتی ہے. موسٹلی یہ وجہ ہوتی ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن موسٹلی یہ. ٹھیک ہے سر. تو سر اس حوالے سے ڈیٹا کیا بتاتا ہے کہ آپ کے زیادہ جو کلائنٹس آتے ہیں کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ مڈل کلاس یا اپر کلاس یا غریب طبقہ یا ان پڑھ یا پڑھے لکھے یا مکس ہے؟ مکس ہے جی، اور مکسچر ایسا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. بہاولپور سے ایک صاحب سے میری فون پہ جب بات ہوئی، آن لائن جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑے فرینکلی مجھے کہا، میں نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو بھکاری ہوں. تو ایک بھکاری سے لے کے تو ہمارے پاس جو لوگ ہیں، جو سارے جہاں گریڈ ختم ہو جاتے ہیں سول سروس کے، تو اس گریڈ تک کے لوگوں کے معاملات ہیں. ہر طبقے کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ انٹریکشن ہے، یہ بس ہونے کی ایک کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے کسی کا، تو وہاں پہ آ کے پھر ہم سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی پرائرٹی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. جو 2 دن میں کام کرتا ہوں کہ جو بھی آتا ہے پھر اس کی بات سنتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک اپلیکیشن
سبمٹ کرنا پڑتی ہے لوگوں کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس میں اپنا فون نمبر دینا ہوتا ہے، پھر اس بندے کے ساتھ میرا انٹرویو ہوتا ہے، میں اس کا ایک جائزہ لیتا ہوں کہ یہ خود کتنے سیریس ہے، اس کا کوئی اپنا پرابلم تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے. اور بے شمار کیس ہیں کہ جس میں ہمیں اسپاؤس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی انہی کی بات سن کے اپلیکنٹ کی بات سے اندازہ ہوا کہ ہی اور شی از رسپانسیبل فار سیلف. تو زیادہ سر جو رابطے آپ سے ہوتے ہیں کس کی طرف سے، کوئی ایسا ڈیٹا کہ خواتین یا مرد زیادہ کرتے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس جو کیس ہیں زیادہ وہ تقریباً برابر ہیں، لیکن پھر بھی اکثریت جو ہے وہ مردوں کی ہے، اور جلدی مان جانے والوں میں بھی اس وقت مرد ہے. اچھا سر، خواتین اس کی کیا غصے وجہ میں ہے کہ دیکھیے نا، مرد یعنی کہ عام طور پہ ہم مردوں پہ بڑا ایک وہ تہمت ہے کہ بڑے سخت ہوتے ہیں اور ساری خرابیوں کی جڑی مرد ہوتا ہے، لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ مرد ہی رابطہ کرتا ہے صلح کے لیے، پہلی کوشش مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مرد مان بھی جلدی جاتا ہے، تو اس کے پیچھے خواتین کا جلدی نہ ماننا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ تھوڑی سی ڈیپ روٹڈ بات ہے، اگر آپ اجازت دیں، آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ. ہوتا یہ ہے کہ جو گھر کا ڈسپیوٹ ہے شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، بعض بہت جلدی شروع ہوتے ہیں، بعض وقت کے ساتھ، بعض بچوں کے جوان ہونے پہ، بعض بچوں کی شادیاں ہونے پہ، تو یہ ڈسپیوٹس کے مختلف مرحلے ہیں. خواتین جو ہیں وہ مسلسل اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے، اس سچویشن میں برداشت کرتی رہتی ہے عام طور پہ، اور وہ جب کورٹ میں جاتی ہے تو وہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ بلاسٹ کر جاتی ہے. کورٹ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی عدالت میں جانا کوئی آسان کام نہیں. میں ایز چیف جسٹس کہتا ہوں کہ عدالت ہرگز وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ اپنے فیملی کے ڈسپیوٹس لے کے جائیں، وہاں نہیں لے کے جانے چاہیے. تو وہ جو خواتین کورٹ میں پہنچ جاتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب میں نے ساری حدیں پار کر دی. اور پھر ہمارا ایک مزاج ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے کسی کو کہ میری بیوی مجھے کورٹ میں لے گئی، میری بیوی نے مجھے نوٹس بھیج دیا ہے، تو وہ تو اس کے لیے بہت زیادہ ایک نیا انا کا ایک نیا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں جی میں اب صلح تو کر لیتا لیکن یہ تھانے کیوں گئی؟ ٹھیک ہے میں نے اس کی ناک توڑ دی، یہ بندہ مجھے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے میں نے اس کو تشدد کیا تھا، مارا تھا، لیکن یہ تھانے کیوں چلی گئی ایک دم؟ یہ آپ کے پاس آ جاتی، صلح ہو جاتی میری آپ اس کے ساتھ. اب میں تھانے جا کے تو جو میں وہاں سے بے عزت ہو کے نکلا ہوں اور جس طرح سے آیا ہوں، تو اب تو میں نہیں صلح کرتا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں ہماری، وہ جب بہت پوائنٹ آف سچویشن پہ جا کے، انتہائی درجے پہ جا کے عدالت میں، ایک وکیل کے پاس، تھانے میں، کسی جگہ پہنچ جاتی ہیں، تو پھر ان کے پاس وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بن جاتا ہے. ان کو پھر یہ بھی گمان ہونے لگتا ہے کہ اب واپس اس کی پذیرائی بھی نہیں ہوگی، یہ تانا اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا، وبال بن جائے گا. تو مجھے بہت زیادہ احتیاط سے ان سارے آنے والے خوف جو ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے ان تانوں سے بچانا ہوتا ہے بچوں کو. وہاں بیٹھ کے ایک بڑا لمبا سیشن کرتے ہیں، ہر ایک ایک سوال پہ، ایک ایک بات پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سیٹسفائی کریں. میرے ساتھ اکثر اوقات کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات بیٹھے ہوتے ہیں یا خاتون ماہر نفسیات بیٹھی ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس جو کیسز ہیں اس میں کوئی 60% کیس ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں سائیکیٹرسٹ کی مدد لینا پڑتی ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے کیس. تھوڑا تھوڑا اینگر، تھوڑا تھوڑا غصہ بڑھتے بڑھتے سالہ سال میں پلتے پلتے اژدہا بن جاتا ہے اور پھر خود سے ٹھیک نہیں ہوتا ان سے. آپ تصور کریں کہ اگر دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے اور ان دونوں کو اپنے بچوں سے نیچرلی بہت پیار ہے، تو وہ کیسے وہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں گھر ٹوٹ جائے؟ وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے لڑ پڑیں عدالتوں میں جا کے، میں نے لے کے جانا، میں نے لے کے جانا؟ نہیں دیکھا میں نے اپنے کیریئر میں لوگوں کو جو کہ نہیں ٹھیک ہے جی میری بیوی کے پاس بچوں کو رہنے دیں، یا بیوی کے میرے خاوند کے پاس بچوں کو رہنے دیں. نہیں دیکھا میں نے، نہیں ہوتا. اور ان لوگوں کے بھی میں نے کیس کیے ہیں بطور وکیل اور بطور جج، اور اب بھی کرتا ہوں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رکھنا تو نہیں چاہتا میں بچوں کو، رکھ بھی نہیں سکتا، لیکن بیوی کی سزا کے لیے میں ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو یہ ہمارے سماجی معاملات ہیں بہت سے، ہماری ایجوکیشن کے مسئلے ہیں. آپ کا چونکہ تعلیمی پروگرام ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں، اسکولوں میں اس بات کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اب میں جا رہا ہوں ہائی اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ بچوں لڑ کے نہ آنا میرے پاس، پہلے میری بات سن لو.
تاکہ تمہاری لڑائی نہ پڑے۔ تو سر کیا بہتر نہیں ہوگا، آپ یہ میرا خیال یقیناً یہ سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے 1000 طرح کی دونوں طرف تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ایک تیاری یہ بھی ہو جائے کہ قانونی طور پہ کوئی ایسی یا سماجی طور پہ قانونی پابندی لگا دی جائے کہ شادی سے پہلے مرد عورت دونوں کوئی 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا 6 ماہ کا کورس کریں۔ ایسے ادارے ہوں جہاں انہیں سافٹ سکلز سکھائی جائیں کہ بطور پیرنٹ، بطور ہسبینڈ وائف آپ نے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح کے چینجز اب آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں آئیں گی، کس طرح سے ان لاز کے ساتھ آپ نے عزت احترام کے ساتھ معاملات اپنے کرنے ہیں۔ تو سر کیوں نہ اس طرح کی کوئی چیز؟ بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کے لیے میں نے اپنے پچھلے کیریئر میں بہت کوشش بھی کی۔ مثال کے طور پہ ایک لا ہے پاکستان میں، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف آربیٹریشن، جی ثالثی کا قانون ہے۔ میری یہ تجویز رہی ہے ہمیشہ سے، آج پھر آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے تمام دوستوں کو جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے نکاح نامے میں ایک آربیٹریشن کلاس ڈالنی چاہیے۔ جب آپ کسی ایگریمنٹ میں، کانٹریکٹ میں آربیٹریشن کلاس ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کا کورٹ جانا جو ہے وہ بار ہو جاتا ہے۔ آپ کو پہلے آربیٹریشن ٹرائی کرنا پڑتا ہے، آپ کورٹ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ جائیں گے کورٹ آپ سے کہ نہیں، پہلے آپ آربیٹریشن پروسیڈنگ میں آؤ۔ ہر ایگریمنٹ میں جتنے بھی کانٹریکٹ ہیں نکاح کے، اس میں ہم دونوں فریقین کی مرضی سے کچھ عرصے کے لیے ایٹ لیسٹ، جو انیشل چند سال ہوتے ہیں، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم سالسوں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا ڈسپیوٹ ہوگا ان سالسوں کے پاس جائیں گے، اور وہ جو سائن ہوتے ہیں سارے نکاح نامے پہ، اس کے اندر یہ ایز ایڈیشنل ایک کنڈیشن کہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ جی اور اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پری میرج کاؤنسلنگ کی طرف راغب کریں، جی جیسے ہم نے فری شروع کیا ہوا۔ اب میرے پاس فون آتا ہے کسی کا کہ میری شادی ہونے والی ہے بیٹی کی، وہ کہتی ہے میں اس بندے کو نہیں جانتی، اس کا بہرحال میرے پیرنٹس کے پاس یہ نمبر ہے، تو آپ ان سے بات کر کے دیکھیں کیا وہ میرے لیے ٹھیک ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ لائن پہ رہو، میں آپ سے فون کرتا ہوں، ہم کانفرنس کال کرتے ہیں، اور میرا بیٹا آپ خود پوچھو، آپ اپنے بنیادی سوال ریز کرو، کل جا کے جن باتوں پہ تم نے لڑنا ہے اس کے ساتھ دست و گریبان ہونا ہے، آج پوچھ لو۔ اب دیکھیے بہت سے گھر ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ ہماری بیٹیاں شادی کے بعد خدا نہ خواستہ یا طلاق لے کے واپس آ جاتی ہیں اپنے بچوں سمیت، یا مطلقہ ہو کے یا بیوہ ہو کے آ جاتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں بھائیوں کے پاس، ماں باپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ اب وہاں جب ایک نئی بچی ہماری شادی کر کے جاتی ہے تو اس کو بالکل سلیقہ نہیں ہے کہ اس طرح کی نفسیات کے ساتھ جو عورت آئی ہوئی ہے اپنا گھر توڑ کے اس کے کیسے رہنا، ایسی نند کے ساتھ رہنا جو ہے اس کے لیے کیا ٹریننگ دیتی ہیں ہماری مائیں۔ جو ہی گھر میں بزرگ کی ڈیتھ ہوتی ہے والد کی، سارے بچے مجھے آ کے کہتے ہیں جب تک ابا جی زندہ تھے حالات بڑے اچھے تھے، جب سے وہ فوت ہوئے ہیں حالات خراب ہو گئے۔ اب جب میں تھوڑا سا تجزیہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس کا خاوند ہے وہ ایک ہی بیٹا ہے ماں جی کا، اور جو ہی ان کا خاوند فوت ہوا ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ اتنی انسیکیورٹی ہے، وہ بیچاری خوف زدہ ماں جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ چھین کے نہ لے جائے میری بہو میرے بیٹے کو، وہ اوور کانشیس ہو جاتی۔ اگر وہ بہو اپنی ماں کی سہیلی بن جائے، ساس کی جو بنائی ہیں ہم نے، آپ ان کے انٹرویو ریکارڈ کریں، ان کو بلائیں، ساس اور بہو کو بلائیں، ان کو سامنے بٹھائیں لوگوں کے، کہ جو فرینڈ بن گئی، جو ایک ساتھ نکلتی ہیں، جو اکٹھی جاتی ہیں، جو ہر پارٹی پہ اکٹھی ہوتی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں وہ اپنی ساسوں کو اپنی دوست بنا رہی ہیں، ان کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں آ کے ساسیں ہمیں کہ جی بیٹا تو پرواہ نہیں کرتا، وہ تو سارا دن بزی رہتا ہے، تو یہ میرا بی پی دیکھتی ہے، یہ میری شوگر ٹیسٹ کرتی ہے، یہ میرے کپڑوں کا خیال کرتی ہے۔ تو اگر یہ ذرا سا خیال جو بچیاں گھر میں اپنی ماں کا رکھتی ہیں، بڑی بہنوں کا رکھتی ہیں، وہ ساس کا رکھنا شروع کرتی ہیں، اور ساس ان ریٹرن پھر ان کو جو بہت زیادہ محبت دے سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ ساری ساسیں بری ہیں، ساری بہویں بری ہیں۔ یہ کوئی اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی دنیا میں۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپس میں بڑی محبت سے رہنے والے، لیکن قربانی مانگتا ہے یہ رشتہ۔ سر آپ نے بجا فرمایا، یہ تو بات ہوگی تربیت کی، ہسبینڈ اور وائف کی۔ تو سر ایک چیز جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جب ہم عدالت میں کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں کوئی بھی سائٹ، تو وکلا حضرات بھی دیکھا گیا ہے، آپ نے اپنے سپیچز میں اکثر یہ کہا ہے کہ وکلا بھی کام بہت خراب کرتے ہیں، کہ ایسے ایسے الزامات وہ بھرتی کے طور پہ ڈال دیتے ہیں
کہ دونوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے پر کیا الزامات دھر رہے ہیں وہ. تو اس لحاظ سے کیا وکلاء کی بھی تربیت نہیں ہونی چاہیے؟ ان کو بھی کوئی قانون کے شکنجے میں تھوڑا سا لانا چاہیے کسی حد تک؟ یہ لفظ شکنجہ تو ذرا بھاری بھرکم سا لفظ ہے. دیکھیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جب کوئی بچہ ہمارا وکیل بنتا ہے تو ابتدا میں اس کے پاس جو کیس آتے ہیں ایک تجربہ کار وکیل کے پاس، وہ زیادہ تر فیملی ڈسپیوٹس آتے ہیں. یہ بہت عام مقدمے سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت خاص مقدمے ہیں. کسی آدمی کا کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ کا کیس جو ہے وہ شادی کے کانٹریکٹ کے کیس سے بڑا نہیں ہو سکتا. جی بالکل ایسے ہی. یہ شادی کا کانٹریکٹ ہی ہے دنیا میں جس کو کلمہ پڑھ کے ہم سائن کرتے ہیں. جی کبھی ہم کسی کانٹریکٹ کو کلمے پڑھ کے سائن نہیں کرتے، اتنا تقدس دیتے ہیں اس کو. لیکن جب کورٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی بس وکیل صاحب مل جائیں نئے نویلے، فیس کم لیں نہ لیں، کیس کر دیں. تو وہاں پہ نا تجربہ کاری میں وہ گراؤنڈز جو مارکیٹ میں عام طور پہ لکھی جاتی ہیں وہ لکھ دیتے ہیں. ایسی گراؤنڈز لوگ لکھ دیتے ہیں کہ جو بہت مذاق خیز ہوتی ہیں، فنی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں سوچ کے ہنسی آتی ہے، سیلف کنٹراڈکٹری ہوتی ہیں، لیکن وہ لکھ چھوڑتے ہیں لوگ. وہ منشی حضرات ہمارے جو کلرک ہوتے ہیں وہی لکھ دیتے ہیں اور وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. معاملات کورٹ میں آتے تھے، میں پوچھتا تھا بیٹا آپ نے یہ کیا لکھا ہے؟ آپ نے اپنے خاوند کے بارے میں اتنی بری باتیں لکھی ہیں. نہیں جی وہ تو ایسا ہے ہی نہیں. میں نے کہا آپ نے تو لکھا ہے یہ ہیروئن پیتا ہے. نہیں جی کبھی اس نے تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پیا، میں یہ جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں دور کر دیتی ہیں لوگوں کو، فاصلے بڑھ جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی تجربہ کار وکیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، کسی سینئر بزرگ کے ساتھ جس کی اپنی بیٹیاں ہوں، وہ آپ کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرے اور پھر آپ کا کیس کرے. اور اگر وہ آپ کو منع کر دے کہ بچے انتظار کرو تو پھر اس کی بات مان لیں. یہ جو ایک ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے لوگ آتے ہیں کورٹ میں اور رات میں ریلیف لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے بعض وکلاء ان کو جو خواب بھی دکھا دیتے ہیں کہ کل تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ بہت خطرناک بات ہے. اچھا سر، ایک اور بات ہے، ہم نے ہسبینڈ وائف کی تربیت کی بات کی، وکلاء کے حوالے سے بھی بات کر لی کہ ان کو بھی کسی حد تک سوچنا چاہیے ایسے تنازعات کے حوالے سے. سر ایک اور کردار ہے مولوی صاحبان کا. سر یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ طلاق بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مذاق میں بھی کہا تو طلاق ہوگی، اور اس پہ بہت متشدد طریقے سے اس پہ قائم ہے. بعض ائمہ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے طلاق نہیں ہوتی، اور ہمارا ملکی قانون بھی یہی کہتا ہے کہ طلاق اس طرح سے نہیں ہوتی. ایک مہینے کے وقفے کے بعد آئلی قوانین جو ایوب دور میں بنے آپ بہتر جانتے ہیں. تو سر اس حوالے سے کیا مولوی حضرات کو بھی کوئی ایسی مہم نہیں چلنی چاہیے کہ وہ بلا وجہ ہر آنے والے کو یہ فتویٰ مت جاری کریں کہ ٹھیک ہے جی تمہاری طلاق ہوگی اور اب حل جو ہے وہ صرف حلالہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک الگ سٹوری ہے، آپ کو پتہ ہے حلالہ سینٹر کچھ بدبختوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے خوبصورت مذہب کو بدنام کر رہے ہیں اس طرح سے. اس کا ایک حل ہے بہت اچھا، ایک زمانے میں تجویز بھی کیا تھا. ابھی بھی ہمارے ایک بہت محترم ریٹائرڈ جج صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو ایک طرح سے کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. یہ بہت نازک معاملات ہیں. آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایسے موضوع پہ بات کرنا بھی کتنا مشکل ہے کہ آپ کے منہ سے ذرا سی کوئی بات پھسل گئی تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے یہ بات کی کیوں. اس کا حل یہ ہے جو میری نظر میں، بطور ایک بہت ہی پرانا لیگل پریکٹیشنر ہوں میں، تو میری رائے یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن یا ویب سائٹ چاہیے جو اسلامی نظریاتی کونسل کی ہو، اور ہماری عدالتوں کے لیے اور ہماری یونین کونسلز کے لیے جو ایشو آتا ہے سامنے شرعی طور پہ، جس کو ریزولو کرنا مشکل لگتا ہے انہیں، وہ ریفر ہو جائے وہاں پہ، اور وہاں سے پھر جو بھی وہ آئے اس کے مطابق فیصلہ کریں. جی بالکل. آپ جہاں دنیا میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی اپلیکیشن کے ذریعے، آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایک ایشو جو ہے اپنا لکھ کے بھیج دیں. بہت سے دارالعلوم ہیں جنہوں نے یہ بنائی ہوئی ہیں ویب سائٹس. کراچی میں بہت سے ادارے ہیں کہ آپ ان کو لکھ کے بھیجتے ہیں، لیکن وہ سارے ادارے وہ چونکہ غیر متنازع نہیں ہیں، تو ہمیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جو اسٹیٹ لیول پہ ادارہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کے اندر ایک سیل بنانا چاہیے. اور وہ سیل ان تمام شرعی معاملات کا جن کا لوگوں کی زندگی سے تعلق ہے، جن کا لوگوں کی آئلی زندگی سے تعلق ہے، ان کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، حلالہ کے بارے میں لوگ لکھ کے بھیجیں، اور وہ اس کا ایک جواب
وہاں سے بہت اسٹرانگ معتبر لوگ لکھ کے بھیج دیں اور وہ پھر ہر جگہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہو، ہر سول جج کے لیے بائنڈنگ ہو، ہر کورٹ اس کو مانے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے پرٹیکولر کیس میں بھیجا، جنرل نہ ہو، پرٹیکولر کیس میں ہو۔ تو یہ اس طرح کا ہمیں ایک ادارہ ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اتنے ادارے ہم ڈیولپ کرتے ہیں، پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پہ رات ہی رات میں کمیشن اور کیا سے کیا ادارے بن جاتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں بن سکتے؟ اچھا سر، ایک صلح کار جو ہے، مصالحت کار، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس کو ہم مصالحت کا کہتے ہیں وہ کام مزید خراب کر دیتا ہے۔ مصالحت کار میں میرا خیال ہے کہ 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ اس میں برداشت بہت ہو، نمبر 2 کہ اس میں ٹالرنس ہو، نمبر 3 کہ پھر برداشت ہو۔ صحیح۔ جو بندہ برداشت کر سکتا ہے کسی کی بات سننا، وہی بندہ سالس ہو سکتا ہے۔ اگر سالس کو خود اپنی ذات اس کی غصے میں آ جائے، اگر وہ طیش میں آ جائے، تو کسی کی کیا صلح کرے؟ تو یہ بہت سا ایک آسان جو اس کا راستہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہے ہمارے ارد گرد جو لوگ سن رہے ہیں اس پروگرام کو، وہ اگر یہ چاہیں کہ وہ سالس بننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے نمبر پہ فون کریں، میں ان کو ٹریننگ فری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آ جائیں میرے پاس، میرے ساتھ بیٹھیں، آ کے دیکھیں کیسے صلح ہو رہی ہے۔ ہمیں بالکل یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے سکھانا ہے، بندہ خود سیکھتا ہے۔ اب ہم نے سکھانا کس کو ہے؟ جو ریٹائرڈ ہے۔ ریٹائر کون ہوتا ہے؟ جو 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کب آتا ہے؟ ہو سکتا ہے اور 10 سال بعد آئے، 70 سال کی عمر میں آئے۔ تو یہ کوئی کسی بھی سینئر ایج کے لوگ جب آ کے بیٹھیں گے میرے ساتھ، گپ شپ لگائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے وہ کیسے اچھے سالس بن سکتے ہیں۔ وہ برداشت کی طاقت ہونی چاہیے، سننے کی ہمت ہونی چاہیے، آپ کو جو آپ کا ایک فلٹریشن پلانٹ ٹھیک ہونا چاہیے۔ فلٹریشن پلانٹ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نیگیٹو بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایک تہمتوں کا انبار لگاتے ہیں، اور وہ اکیلے اکیلے بیٹھ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سارے کو فلٹر کر کے اس میں سے اچھی باتیں جو ہیں وہ دوسرے کو ہم کنوے کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں میری بیوی بڑا مس کر رہی ہے مجھے، اور وہ تو مجھے لگتا نہیں اس طرح۔ میں کہتا ہوں نہیں، مجھے تو وہ یہی کہتی ہے، وہ میرے لیے میرے پاس آتی ہے کہ میری صلح کرا دیں، وہ صلح کرنا چاہتی ہے۔ یا بیوی کو بتاتا ہوں کہ خاوند تمہارے بارے میں کتنا متفکر ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک خاوند کو ایک بیوی نے مجھے فون کیا کہ میرے بچے کا وہ ویکسینیشن کا کارڈ ہے اس کے پاس، اور اس کی ڈیٹ ڈیو ہے ویکسینیشن کی، تو وہ اس نے فون بند کیا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کارڈ لے کے آؤ۔ تو میں نے اس کے خاوند کو فون، میں کہتا تیری لڑائی اپنی جگہ پہ، وہ معصوم بچہ ہے چھوٹا سا 3-4 مہینے کا، اس کو فوری طور پہ کارڈ دو۔ اس نے وہ کارڈ ہمیں بھیج دیا، ہم نے اس کی بیوی کو بھیج دیا۔ تو یہ درمیان میں اس طرح کے ہونے چاہیے سسٹم میں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنے اس طرح کے تنازعات بس آپ یہ ہمارے پیغام کو آگے چلائے پھیلا رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ یہ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فری میں اس طرح سر انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کسی وقت آپ کو زحمت دیں گے، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے جج صاحب کی باتوں سے محسوس کیا ہوگا کہ ان کی باتوں میں بہت زیادہ ہمدردی، اپنائیت ہے، اور اس طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں یقیناً جو کسی بھی معاشرے کے لیے اثاثہ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا ناظرین کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو ایک کام کیجئے، عدالت میں جانے سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا دروازہ کھٹکھٹائیے، ویب سائٹ پہ ان کے جیسے جج صاحب نے فرمایا ان کا فارم پڑا ہوا ہے وہ فل کیجئے، اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ جج صاحب کا نمائندہ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا، اور یقین جانیے آپ کے جو مسائل ہیں جو ہزاروں روپیہ اور بہت زیادہ ٹائم خرچ کر کے بھی آپ حل نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ جج صاحب کی دانش سے بہت جلد انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ہم جج صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ جس طریقے سے یہ دلوں کو جوڑ رہے ہیں، اور ریٹائر ہونے کے باوجود بھی ریٹائرڈ نہیں ہوئے، جس طرح انہوں نے عدل کا پرچم سر بلند کیے رکھا عدالتوں میں، اس طرح سے عدل کے ایوانوں کے باہر آنے کے باوجود بھی جج صاحب جس طرح سے معاشرے میں روشنی پھیلا رہے ہیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔